अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और वो इशू जिस पर बहुत दिनों से बहस चल रही है, बल्कि कुछ हफ्तों से बहस चल रही है कि जहांगीर तरीन के केस का क्या बनेगा और क्या इमरान खान अपने बहुत ही करीबी साथी, दोस्त और पार्टी का बहुत बड़ा असासा जहांगीर तरीन, जिनकी पीटीआई के लिए खिदमात में कतन कोई शक नहीं है, और मैं ज़ाती तौर पर जहांगीर तरीन साहब की एज एन इंडिविजुअल इसलिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनको ख़वातीन की इज़्ज़त बहुत अच्छी तरह से करनी आती है। आम तौर पे ज़ाहिर है हम जिस फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा तकरीबन एक लूज़ कैनन होता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि जैसे उनकी बेटियां अपने घर में या काम पर जाती हैं या मुल्क से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, सो जैसी रिस्पेक्ट वो अपनी बेटियों के लिए तकाजा करते हैं कि होनी चाहिए, वैसी उनको दूसरों की बेटियों की भी करनी चाहिए। सो जहांगीर तरीन साहब की इस हवाले से तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मुझे तो वो अपना बेटा कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों की तरह वो लड़कियों को भी ट्रीट करते हैं, लड़कों को भी। सो एज अ पर्सन फुल मार्क्स हैं, 100 आउट ऑफ 100 जहांगीर तरीन के लिए। वो जेल जाएं, वो इक़्तिदार के मसनद पर बैठ जाएं, वो जहाँ भी जाएं, मेरे दिल में उस शख्स की इस वजह से बहुत इज्जत है। लेकिन अब आती है एक दूसरी बात। ये तो था कि वो एज अ पर्सन कैसे है। सो मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए किसी शख्स को जज करने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि अगर कोई शख्स मुझे अपनी बेटी की तरह इज्जत देता है तो वो मेरे लिए वाकई फिर उतना ही वाजिबुल एहतराम है जिस तरह मेरे अपने वालिद साहब। लेकिन अब आते हैं एज अ प्रोफेशनल, जो वो काम करते हैं एज अ बिजनेसमैन, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई कि जिस पर उनको सवाल होना बनता है? तो हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से एक हैं। लेकिन ये जो सट्टेबाजी है, ये जो शुगर मिल्स मालिकान मिलकर अपना कार्टेल बना लेते हैं, और जब हुकूमत इन पर हाथ डालती है कि तुम अल्लाह के बंदो 26 रुपए कीमत एकदम ऊपर ले गए, उस पर ये लोग स्टे लेने के लिए अदालत में चले जाते हैं। सो क्या जहांगीर तरीन साहब उस कार्टेल का हिस्सा हैं? बिल्कुल हैं। ही इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कार्टेल। और फिर ये कि थोड़ा सा इस पर भी गौर करेंगे कि नून लीग इस वक्त क्यों बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब से हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले कि मैं आपको ज़रा दिखाऊं जो इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि जहांगीर तरीन साहब के केस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बहुत दूरियां बढ़ गई हैं आपकी, उस पर मैं आपको सुनवाती हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अपने सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स, जिनको खूनी लिबरल भी कहा जाए तो गलत ना होगा, उनको ज़रा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि सलाम है आपकी अज़मत पर कि जिस इमरान खान के फहाशी के ख़िलाफ़ बयान पर आप लोग पिछले हफ्ते रो रहे थे, चहकूं पहकूं रो रहे थे कि इमरान खान की जुर्रत कैसे हुई कि फहाशी के ख़िलाफ़ बयान दे। इमरान खान होता कौन है जो कहे कि फहाशी ने माशरे को तबाह कर दिया? हालांकि इमरान खान ने फहाशी के खिलाफ बात की थी, आप लोगों का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप लोगों ने यू टुक इट सो पर्सनली कि भाई मतलब हमारी बेइज्जती हो गई, इमरान खान ने हमारी तौहीन कर दी। आपको कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फौज हैं, फहाशी में इंडल्ज्ड हैं आप लोग, तो फिर वाकई आपको सही बुरा लगा होगा। लेकिन नाजरीन, कितनी अजीब बात है कि ये वो लोग हैं जो तहरीक लब्बैक वालों को कैसे कैसे बुरे इल्काबात से नवाजते थे। हालांकि मैं तो ये समझती हूँ कि तहरीक लब्बैक के कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं, कुछ अनपढ़, जाहिल और शरपसंद अनासिर, जिनको दीन का दूर दूर तक पता नहीं, जिन्होंने सिर्फ डंडा सोटा चलाकर, जलाओ घेराव करके, पुलिस पर तशद्दुद, अवाम पर तशद्दुद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाकर तशद्दुद किया अवाम पर, और मेट्रो ट्रैक पर जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह से डंडे सोटे चलाए, और फिर ये कि पूरी दुनिया में अल्लाह माफ़ करे इस्लाम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इन्होंने एक तरह से इंप्रेशन ख़राब किया। इसमें कोई शक नहीं है इस बात में। हम उनको गलत कहते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, और उन्हीं की वजह से पाबंदी लगी है कल। ये सब लोग ऐसे नहीं है, तहरीक लब्बैक में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए इसमें जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, जो हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कदर जज्बाती थे कि बस कुछ भी हमारी गर्दनें कटवा दो, हम मर जाएंगे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आंच नहीं आनी चाहिए। और हम सब का यही ईमान है, हम सब का यही जो दिली जज्बात है वो यही है। सो कुछ लोगों के शरपसंदी की वजह से पाबंदी लगी कल, और ठीक है, जाहिर है वो
وہ کچھ عناصر تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، ان کا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ پابندی لگنا ضروری تھا. یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی ٹی ایل پی کا مذاق، مولویوں کا مذاق، اور جو صحیح اچھی بات کرنے والے بھی مولانا حضرات ہوتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ کل جب سے عمران خان نے پابندی لگائی ہے، عمران خان حکومت نے ٹی ایل پی پر، وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی پامالی ہو گئی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے عمران خان. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو فحاشی کے خلاف عمران خان بیان دے تو اس پر روتے ہیں، لیکن جس وقت عمران خان کی بیوی جو کہ پردہ کرتی ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو نا کیسی پردے والی عورت سے شادی کر لی ہے. سو بڑے ان کے ڈیمنٹڈ کانسیپٹس ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ بڑا پارٹی بوائے ہے اور کردار کچھ نہیں. ایک طرف یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا پردے والی بیوی لے کے پھرتا ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے کل بھی اسی قسم کی منافقت کا اظہار کیا، اور اب جہانگیر ترین کے کیس پر بھی یہی منافقت کر رہے ہیں کہ پہلے جہانگیر ترین کو اے ٹی ایم مشین کیا کیا کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، عمران خان کا ساتھ دیتا ہے، دیکھو ذرا اس کا احتساب نہیں ہوتا، صرف نواز شریف اور زرداری بچارے ان کا احتساب ہوتا ہے. دیکھیے نا اپنی عورت مار چانٹیاں اور بہت سارے لوگ اس طرح کے. وہ اب ماشاءاللہ جہانگیر ترین صاحب کے وکیل بن رہے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرسنلی مجھے ایز اے پرسن بہت اچھے لگتے ہیں ترین صاحب، بہت عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں پر انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ اگر گڑبڑ میں ان کا اگر حصہ ہے، اس پر ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ اچھا ہونا ایک ایکسکیوز نہیں ہے کہ یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. یہ نہیں ہو سکتا. تو ذرا سنتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا جب ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سو لیٹس ہیئر آؤٹ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان. کیونکہ یہ سوال عمران خان صاحب سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب انہی کی طرف سے آ رہا ہے. تو آپ ذرا سنیے. سر 8-9 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں، ایک نیا ہم خیال گروپ 20-22 ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے. تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں. 1-1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی. 26 روپے بڑھنے پہ چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا. جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی. ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلی کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی. تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آ گئی. اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتور کا ایک قانون ہوتا ہے، کمزور کا دوسرا ہوتا ہے. غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو طاقتور ہے وہ اپنے لیے اسپیشل پریولیج لے جاتا، وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا. اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے؟ اس سے تباہی یہ مچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقتور جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقتور کرتے ہیں. سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی اکٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو وہ 2-3 ارب ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 روپے جب چینی بڑھی تو صرف یہ 60-70 جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان کے پاس 130 سے 140 ارب روپیہ چلا گیا. جی سو یہ وہ بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں اور اس بات پر شاباش دیں عمران خان کو کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بہت سارے ایسے پی ٹی آئی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو اب سامنے بھی آ گئے ہیں کھل کر کہ ہم جہانگیر ترین جہاں کہیں گے ہم چلے جائیں گے، اور آپ آلریڈی بڑی سلم میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے حکومت میں. سو یہ کبھی بھی آپ کی حکومت ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے اگر یہ کچھ لوگ ہل گئے دائیں بائیں. اس کے باوجود عمران خان نے یہ بولڈ سٹیپ لیا کہ چاہے پھر میرا بہترین دوست ہی کیوں نہ اس احتساب کے نرغے میں آئے، میں اس کو روکوں گا نہیں.
حالانکہ ٹھیک ہے، جہانگیر ترین صاحب اور ان کی سائڈ کا ایک اپنا موقف ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری ہیں، چونکہ ان کا چند اداروں میں بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے تو وہ اپنی مرضی کی رپورٹس بھی بنوا لیتے ہیں، کنکاکٹ کروا لیتے ہیں اور جس کو بھی فکس کرنا ہوتا ہے کسی کیس میں پھنسوا دیتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بالخصوص ان لوگوں کا جن کو اعظم خان صاحب نے اپیرنٹلی کارنر کروایا اور کیا پچھلے 2.5 سال میں. سو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب بہت سارے جو اچھے فیصلے عمران خان صاحب لے سکتے ہیں، یا بہت سارے کریٹو فیصلے جو عمران خان صاحب کو لینے چاہیے، جو کہ ایک جو ایکسپیرینسڈ بیوروکریسی آپ کی ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ خان صاحب ماضی میں جو حکمران تھے، چونکہ وہ ان کی نیت ہی نہیں تھی ڈیلیور کرنے کی اور وہ کچھ اچھا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا یہ مسائل رہتے تھے اور یہ چیز نہیں ٹھیک ہو پاتی تھی، تو آپ کی نیت بھی ہے، آئیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اور یہ بیوروکریسی کا بھی باقی پورے ملک کے تمام اداروں کی طرح یہ المیہ ہے اور زیادہ ہے، باقیوں کی نسبت زیادہ ہے. سو یہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو احتساب سے بچانے کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو ان ڈیو طریقے سے اپیز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. سو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا آنا چاہیے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کون سے سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز ہیں کہ جو شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں سگریٹ دبائے اور اسلام کے خلاف فضول غلط باتیں مغلظات بکنے کو لبرل ہونا کہتے اور سمجھتے ہیں. تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا ناظرین، اور اس فتنے کو ہمیں روکنا ہوگا. جیسے میں نے کل بھی آپ سے بات کی کہ انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں یہ نہیں کہتی کہ داڑھی رکھنا برا ہے یا برقع کرنا برا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ لوگ ہم سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں جو خواتین برقع لیتی ہیں یا جو مرد داڑھی رکھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، آمین. لیکن آپ کے عمل کے اندر بھی اسلام چھلکنا چاہیے. جو کفار ہیں، جو آپ کے نان مسلمز ہیں، جو باہر کی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں آپ کے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، اللہ کو بھی کئی لوگ نہیں مانتے، جو بھی ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق وہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ان پر بھی رکھتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ بھی جو اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں ان کو اچھا صلہ مل جاتا ہے. مسلمان کا تو ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ایک ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نوازتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے. آپ اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاتے ہیں. سو غلط کاموں سے جو پرہیز کرنا، اصولوں کی پاسداری کرنا، سچ بولنا، امانت داری کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو کفار کافر ہو کر بھی کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کے معاشرے کامیاب ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا ذہن کھولنا ہوگا اور اس طرف جانا ہوگا. یہ لبرل ہونا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ جتنی شراب پی لیتے ہیں یا اللہ معاف کرے زنا کر لیتے ہیں، یا آپ جتنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں کہ جی میرے پیچھے تو اتنے لوگ پاگل ہیں یا میں اتنے لوگوں کو پاگل بنا لیتا ہوں یا بنا لیتی ہوں. یہ لبرل ہونا یا کامیاب ہونا نہیں ہے. اللہ معاف کرے ایک شخص کی بھی آپ کو دل سے بدعا لگ جائے تو آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے جانا ہے. انشاءاللہ ہمیں ان ویلیوز کو لے کے آنا ہے کہ جو ہم سے لی ہوئی، اسلام سے لی ہوئی ویلیوز اپنا کر باہر کے ممالک کس قدر کامیاب ہو گئے ہیں. عمرز لا باہر کے ممالک میں پایا جاتا ہے. سو ہمیں تھوڑا سا ان لائنز پہ سوچنا ہوگا، اور جہاں پر بھی احتساب آتا ہے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو دن میں 40 مرتبہ یاد کرو. تو آپ سوچیں 40 کیا انسان 4 دفعہ بھی دن میں یاد کر لے تو آپ کم از کم بھی 25 گناہوں سے بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے شام کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. سوری میرا گلا خراب ہے. پاکستان زندہ باد.